क्रिटिकल एजुकेशन या तनकीदी सोच का ताना बाना इन सवालात से जाकर मिलता है जो कार्ल मार्क्स ने 1920 की दहाई में यूरोप में राइज सियासी, समाजी और माशी निज़ाम पर उठाए थे। हमारे यहाँ ये सवाल ही बहुत बड़ा है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे सिखाई जाए। हमारा तालीमी निज़ाम इम्तिहान पास करने की जदोजहद के गिर्द घूमता है, इसलिए मंतक और दलील के साथ सोचने समझने की सलाहियत पैदा करने के बजाय ये निज़ाम रटू तोता तैयार कर रहा है। यही वजह है कि आज का न सिर्फ उस्ताद बल्कि तालिब इल्म भी मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस में घिरा हुआ है। तालीम से जुड़े इन मसाइल से निपटने के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन अब्टाबाद ने उस्ताद की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 2 रोज़ा एक्टिविटी बेस्ड वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर CJ दोबाश थे। डॉक्टर CJ दोबाश कहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम बच्चों में सोचने समझने की सलाहियत पैदा करने के बजाय मालूमात और यादाश्त के गिर्द घूमता है। उन्होंने वर्कशॉप में मौजूद उस्ताद को ब्लूम टैक्सोनॉमी की अफादियत समझाते हुए क्लास में तालिब इल्मों की तरफ से सवालात उठाने की अहमियत पर जोर दिया। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक हाई ऑर्डर थिंकिंग टेक्सोनॉमी है और हमारा जो 2006 करिकुलम है वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन उसके हवाले से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के मुताबिक टेक्स्ट बुक्स तमाम नहीं आई हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न भी नहीं चेंज हुआ है। तो ये एक कोशिश है एबटाबाद बोर्ड वालों की कि हम चेंज लाने की एक तर्ज की कोई तकरीब करें जहां लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को समझें, ये समझ लें कि हमारे बच्चों को सोचने की सलाहियत किस तरह पैदा की जाए ताकि हम भी नॉलेज यूजर्स की बजाय नॉलेज क्रिएटर्स बन सकें। थिंकिंग बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करवाने के लिए टीचर्स को चाहिए कि अपने लेसन में क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग स्किल्स शामिल करें ताकि बच्चे खुद सवाल करें और खुद जवाब ढूंढें, तब क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों बच्चों में आ सके। इसके लिए मैसेज ये है कि टेक योर स्टूडेंट्स सीरियसली। ये एक जॉब या एक प्रोफेशन नहीं है, एक वोकेशन है, एक सर्विस है जो हम कर रहे हैं और एक टीचर के हाथ में पाकिस्तान का फ्यूचर है। पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, नहीं होगा, वो आजकल के टीचर्स के ऊपर है, क्योंकि हमारे क्लासरूम्स में पाकिस्तान का कल आज बैठा हुआ है। ये है कि आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि एक जेंडर बैलेंस था, विमेन भी थे, मर्द भी थे और तकरीबन 50-50 थे। एंड इट इज़ वेरी गुड टू सी दैट KP में देयर आर एक्चुअली क्वालिफाइड विमेन हु कैन फिल दीज पोस्ट एंड यू यूज देम, क्योंकि विमेन एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एंड विद एजुकेटेड विमेन एज एग्जाम्पल्स, चांसेस दैट पेरेंट्स विल सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस राइजेस। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर शास्ता इरशाद ने गुफ्तगू करते हुए हमारे तालीमी निज़ाम को एग्ज़ाम ड्रिवन और फरसुदा करार देते हुए तालीमी निसाब को जदीद तकाज़ों से मांग करने, रटा सिस्टम से बच्चों की जान छुड़ाने और इस दौर को स्किल डेवलपमेंट का दौर करार दिया और उस्ताद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर जोर दिया। तो डॉक्टर दोबार से हमने जब रिक्वेस्ट की कि वो आके इस पे, क्योंकि ये उनकी एक्सपर्टीज़ हैं थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, तो हमने जब स्कूल्स और कॉलेजेस से लोगों को इनवाइट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जब ख़वातीन ने हमें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। और उन्होंने, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मर्दों की तरफ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ख़वातीन की विलिंगनेस मुझे ज़्यादा नज़र आई इन इनोवेशंस को अडॉप्ट करने की और फिर इनको ले जाके क्लासरूम में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज की वर्कशॉप में आपने देखा है कि हमारे तकरीबन 50-60% ख़वातीन मौजूद हैं। और इसके अलावा जो एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एबटाबाद बोर्ड ने इस वर्कशॉप के फ़वाइद और इन चीज़ों को सिर्फ हज़ारा तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि हमने बाकी बोर्ड्स जितने हैं KP में, वहाँ से भी हमने वहाँ उनके कंट्रोलर्स, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरीज़, उनके सेक्रेटरीज़ कुछ बोर्ड्स के, वो भी यहाँ पे आज मौजूद हैं। और ये एक बहुत इनकरेजिंग बात है। इसका मतलब है कि ये बात सिर्फ एबटाबाद बोर्ड इनकरेज नहीं कर रहा, बल्कि सारे बोर्ड्स इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में जो पर्चा लेने या क्वेश्चन पेपर में कुछ तब्दीली आए, क्योंकि यही तब्दीली ट्रिकल डाउन करेगी, नीचे जाएगी और वहीं पे फिर तब्दीली सही मानों में आ सकेगी जब बच्चों को ये पता होगा कि हमने सिर्फ रट के एग्ज़ाम नहीं देना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और वो नॉलेज जो उनके पास है उसको वो कहाँ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये दौर स्किल्स डेवलपमेंट का है, रट्टे का नहीं है।
ایک وقت آئے گا کہ جب جیسے آج ہماری ورکشاپ میں بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ ڈگریز اور یہ سب کچھ بے معنی ہو جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون کتنا قابل ہے، اس میں کیا سکلز ہیں، اور ان سکلز کو آپ پاکستان کے لیے، ملک سے باہر کہاں کیسے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خواتین آف کورس، خواتین ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، جتنا تربیت کا زیادہ وقت وہ دے سکتی ہیں بچوں کو، اس لیے ان کا ان چیزوں کے بارے میں جاننا، اس میں انٹرسٹ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ لو بیسڈ اور ایگزامینیشن سسٹم میں تبدیلی لانے، کلاس روم ٹیچنگ میں تبدیلی لانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کام کریں گے۔ وہ بہت آسان ہے کہ ہم بچوں کو 2 صفحے یاد کروا دیں، لیکن یہ مشکل ہے کہ ان 2 صفحوں کے اندر جو ہے ان میں سب کچھ بچوں کو سمجھانے کی خاطر ہم ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں اور پھر وہ کلاس روم کے اندر وہ ایکٹیویٹیز کرائیں بچوں کو۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ تو یہ صرف ایبٹ آباد بورڈ کی کاوش سے یہ ممکن نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں ٹیچرز کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے، ان کے انٹرسٹ کی اس میں بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ان میں یہ ولنگ نہیں ہوگی کہ انہوں نے کلاس روم ٹیچنگ میں تبدیلی لانی ہے، تب تک اس قسم کی ورکشاپس اور اس قسم کی کوئی بھی چیزیں جو ہیں ان کے خاطر خواہ جو ہم فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن اس میں سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گی ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک ہی سلیبس ہوگا، ایک ہی کریکولم ہوگا جو کہ پورے ملک میں ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے کریکولم، اپنے سلیبس کو ری ڈیزائن کرنا ہوگا، ہمیں اس کو ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولم بنانا ہوگا تاکہ ہم رٹے سے نکل سکیں۔ اور جیسے کہ آج کی ہماری ورکشاپ ہے بلومز ٹیکسانومی پہ، اس کے جو ڈفرینٹ لیولز ہیں، ان لیولز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کورسز ڈیزائن کرنے پڑیں گے، تبھی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم گریجولی پہلے ہم کلاس روم ٹیچنگ میں تبدیلی لائیں گے، جب وہ تبدیلی آئے گی تو اس کے بعد ہم ایک سٹیپ اوپر پھر ہم ایگزامینیشن میں تبدیلی لا سکیں گے ان سوالوں میں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ سے پیسو لرنر رہے ہیں، وہ ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور ہمیشہ جو بیسٹ اگزامپل دی جاتی ہے کہ کسی کلاس روم بہت اچھا ہے تو وہ کلاس روم ہے جہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، کہ جہاں پہ صرف ٹیچر بول رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خاموشی سے اس کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اب فردر ایسے نہیں چل سکتا، پوری دنیا میں یہ ایسے نہیں ہو رہا۔ بچے بولتے ہیں، بچے سوال کریں گے، اور جب تک وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے تو وہ آپ ان کو ان کے سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیں گے تو وہ لرن نہیں کریں گے، کیونکہ انکوزیٹیونیس اور یہ چیزیں جب تک یہ ہر بچے میں ہے، آپ میں بھی ابھی تک ہوگی، مجھ میں بھی ہے، ہمارے سر میں بھی بہت سوال آتے ہیں، اور میں خود بھی ایسے ہی ایک سسٹم میں پڑھ کے آئی ہوں جہاں پہ ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا تھا کہ ہم اپنے ٹیچر سے سوال کریں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہمارے ٹیچر کو اس کا جواب نہیں آئے گا تو بس پھر ہم ڈانٹ پڑ جائے گی کہ آپ چپ رہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بدلنا ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں بچوں کو سوال کرنے کا عادی اور ان کو ایک لبرٹی دینی پڑے گی کہ وہ کوسچننگ بہت ضروری ہے۔ ایک سوال کرتا ہوا ذہن جو ہے وہ الائیو ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ایبٹ آباد بورڈ پروفیسر محمد سجاد خان نے کہا کہ اس طرح کی ورکشاپ کا مقصد نہ صرف بورڈ سے منسلک عملہ کو جدید تقاضوں سے آمادہ کرنا ہے بلکہ اساتذہ کے طریقہ تدریس میں بھی بہتری لانا ہے۔ ورکشاپ اس میں ہم مختلف اداروں سے، تعلیمی اداروں سے ہم نے ٹیچرز بلائے ہیں، ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایک تو بلومز ٹیکسانومی کے حوالے سے، دوسرا کہ جو ایگزامینیشن میٹیریل اور پیپر سیٹنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیپرز کی اسیسمنٹ کے بارے میں بھی ان 2 روزہ ورکشاپ میں سکھایا جائے گا۔ اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور ہمارے جو امتحانی سسٹم ہے اس میں کافی بہتری آئے گی، اور ٹیچنگ کا جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کے ٹیچنگ پر اس کا کافی اثر پڑے گا، کیونکہ امتحان لینا صرف بورڈ کا کام نہیں ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پڑھائی ہمارے بچوں کی بہتر ہو اور وہ اسسمنٹ
جو ہم کرتے ہیں ان کا جو امتحان لیتے ہیں تو اس کے تھرو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک ہماری پڑھائی کا سسٹم جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ 2 روزہ ورکشاپ ڈاکٹر دوباش ایک بہت بڑے ماہر ہیں اپنے فیلڈ کے, بڑا نام ہے ان کا, اور اس قسم کے ورکشاپس انہوں نے بہت اٹینڈ کیے ہیں. میں نے پرسنلی ان کے ورکشاپس خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے کیلیبر کے آدمی ہیں. تو انشاءاللہ ان کے آنے سے خاصا فائدہ ہوگا. اس میں ہم نے بورڈوں کے بھی ریپرزنٹیٹیوز بلائے ہیں, تو یہ صرف ایبٹ آباد بورڈ کا نہیں بلکہ باقی بورڈ صوبے کے بورڈز کو بھی فائدہ ہوگا. ان کے بھی شرکاء آئے ہوئے ہیں, اس میں شرکت کر رہے ہیں. جی بے شک اس میں ہم جا رہے ہیں. اب ہم نے داخلہ فارم جو ہے اس کو بھی آن لائن کر دیا ہے. اب ہمارے ریزلٹس, ہمارے سرٹیفکیٹس آہستہ آہستہ سب کچھ آن لائن ہوتا جا رہا ہے, کمپیوٹرائز ہوتا جا رہا ہے. ڈیوٹیوں کا لگنا, ڈیوٹیوں کے تقسیم ہونا, یہ سب اب آن لائن ہوگا. اور ایون لوگوں کو جو بورڈ میں وہ اپنے جو کینڈیڈیٹس پیسے جمع کرتے ہیں یا جو ہماری ڈیوٹیاں کرتے ہیں ٹیچرز, ان کو جو ریمونریشنز جاتی ہیں, یہ سارا سسٹم اب ایک کمپیوٹرائز طریقے سے ہوگا. تو لوگوں کا بورڈ پہ آنے کا ہم چاہیں گے کہ کم سے کم ان کو آنا پڑے اور ان کے گھر تک ان کو سہولیات مہیا کی جائے. اس کے علاوہ ہم آن لائن سرویلنس کا سسٹم لگایا ہوا ہے, جو کرتے کرتے ہم اس کو پورے 100% امتحانی سینٹرز تک انشاءاللہ اگلے امتحانوں میں ہمارا ٹارگٹ ہے اینول میں کہ اب سارے سینٹر کور کریں اور کیمرے لگائیں تمام سینٹروں میں, اور ان کو ہم یہاں بورڈ سے مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ ابھی تو کوئی 70-75% تک ہم نے کور کیا ہوا ہے, لیکن اگلے امتحان کے لیے ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ 100% ہے کہ پورے ہزارے میں جتنے ہمارے امتحانی مراکز ہیں وہاں جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں وہ بھی اس کی نگرانی کریں اور یہاں بورڈ سے اس کی نگرانی ہو کیمرے کے تھرو. اس موقع پر ایبٹ آباد بورڈ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر پروفیسر محمد ارشد نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایبٹ آباد بورڈ اپنی اچھی روایات کو لے کر آگے جا رہا ہے. مستقبل میں ان روایات کو قائم رکھتے ہوئے اچھے آئیڈیاز پر کام کریں گے. ایبٹ آباد بورڈ کی یہ ریسرچ بیسڈ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کا مقصد ایگزامینیشن سسٹم میں یونیفارمٹی انٹروڈیوس کروانا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک ڈیٹیل اسٹڈی کے بعد ڈاکٹر دوباش صاحب کو انوائٹ کیا. یہ 2 دن کی ورکشاپ یہاں پہ ہوئی جو کہ انتہائی اچھے ماحول میں کنڈکٹ کی گئی اور ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ ہوا. ورکشاپ کے اختتام پہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہمارے باقی بورڈ سے بھی لوگ تشریف لائے تھے, جس میں سیکرٹریز اینڈ کنٹرولر ہیں, انہوں نے اپنے کوسچنز آنسرز کا سیشن بھی کیا جو بڑی اچھے اس میں ایڈریس کیا انہوں نے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ایبٹ آباد بورڈ اپنی ٹریڈیشنز کو, جو خوبصورت ٹریڈیشنز ہیں, ان کو لے کے آگے جا رہا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے گلاسکو یونیورسٹی سے ڈاکٹر ریڈ کو انوائٹ کیا تھا, اور اس دفعہ ڈاکٹر دوباش جو کہ ایف سی یونیورسٹی کے ہیں وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے. میں ایبٹ آباد بورڈ کی ایڈمنسٹریشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر اچھے آئیڈیا کو انکریج کیا, اور ہوپ فلی فیوچر میں ہم اس سے بہتر آئیڈیاز کے اوپر کام کریں گے جس کے اثرات سارے ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر دیکھے جائیں گے. ہمارے اس جو ورکشاپ ہے اس کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ نہ صرف ایبٹ آباد بورڈ بلکہ ہم نے سارے بورڈز کو وی کیپٹ دیم ان لوپ, اور سارے کے پی کے جتنے بھی بورڈ ہیں ان میں یونیفارمٹی اور ماڈرنائزیشن کی طرف ہماری یہ ایفرٹ ہے جو کہ فیوچر میں بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی. 2 روزہ ورکشاپ کے اختتام کے موقع پر ورکشاپ میں شرکت کرنے والے مختلف بورڈ کے سیکرٹریز, اسسٹنٹ سیکرٹریز, کنٹرولرز, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسرز, سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے پرنسپلز, کوآرڈینیٹر, ڈائریکٹرز اور اساتذہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے.